बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल ख़ान और आप देख रहे हैं फैसल वॉइस यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। क्या दज्जाल आने वाला है या दज्जाल आ गया है? ये सवाल शायद आप लोगों के भी दिल में होगा, मेरे दिल में भी है। यही सवाल आज हम राजा ज़िया-उल हक़ भाई से करेंगे। उनका वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में क्या कहा। आइए चलिए वीडियो देखते हैं। क्या दज्जाल आने वाला है? According to the Israeli Health Minister Yaakov Litzman, इजरायली हेल्थ मिनिस्टर याकोव लिट्समन का कहना है कि कोरोना वायरस से अब हमें हमारा मसीहा जो है वही निजात दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का अहम सवाल यह है कि क्या अलमसीह दज्जाल के आने का वक्त आ गया है या नहीं। एक बात हमारे लिए समझना यहाँ ज़रूरी है कि जो भी कोई वाक़यात होते हैं वो अपनी निशानियाँ, अपने साइंस जो हैं वो पहले से दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे बारिश के आने से पहले ही बादल इकट्ठे हो जाते हैं, हमें इस बात के बारे में आगाह कर रहे होते हैं कि बारिश, आंधी, तूफ़ान आने वाला है। बिल्कुल इसी तरह से दज्जाल के आने से पहले भी कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारक में जिनका जिक्र किया कि वो उसके आने से पहले आएंगी। सही बुखारी की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि आखिरी ज़माने में एक ऐसा टाइम आएगा जब एक शख्स जो है वो कब्र के आगे से गुजरेगा और ख्वाहिश करेगा कि काश कि मैं इस जगह पर होता। एक और हदीस में ये बात सामने आई कि एक वक्त ऐसा आएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम्स जब जो सच बोलने वाले हैं उनको लोग झूठा कहना शुरू कर देंगे और झूठों को सच बोलने वाला समझा जाएगा। इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कि आज जो लोग भी मीडिया पर आ रहे हैं, जो लोग भी अपने अपने ओपिनियंस को सामने लेके आ रहे हैं, अक्सर और बेशतर वो लोग हैं जिनका ना तो दीन से कोई ताल्लुक़ वास्ता है और अक्सर वो बातें कहते हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं होती। हमारा अपना वक्त जो है वो दीन हक़ से ज़्यादा, अल्लाह की किताब से ज़्यादा उन सोर्सेज पे लगता है जिसमें अक्सर औक़ात फ़ॉल्स न्यूज़ और फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है। खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग यूट्यूब को दिन में कितना टाइम देते हैं और अल्लाह की किताब जो कि हक़ है उसको कितना टाइम देते हैं। अलमसीह दज्जाल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वजाहत से बयान किया कि वो असल में है क्या। सबसे पहली बात तो ये कि वो एक इंसान है। हाँ, उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स आप कह सकते हैं, लेकिन है वो इंसान ही। सही बुखारी की एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार साइंस गिनवाए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम, दज्जाल के आने से पहले। उसमें से एक ये है कि दो बड़े ग्रोह जो हैं जिनका आपस में मज़हब भी एक ही है वो आपस में लड़ पड़ेंगे। इसके अलावा ये कि तकरीबन 30 के लगभग झूठे नबी या झूठे दज्जाल जो हैं वो आपके सामने आएंगे। दीनी इल्म जो है वो उठा लिया जाएगा, ज़लज़ले आना शुरू हो जाएंगे, वक्त जो है बहुत जल्दी से गुजरना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अलफितन, बहुत सारे फितने जो हैं हमें घेर लेंगे। उसके अलावा कत्ल व गारत में इजाफ़ा हो जाएगा, माल व दौलत में इजाफ़ा हो जाएगा और लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे ऊंची ऊंची इमारतों की तामीर में। एक और रिवायत जो हमारे पास इब्न माजा से आती है, वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि दज्जाल के आने से पहले कुछ ऐसी मुश्किलें और मुसीबतें लोगों पर आएंगी जिसके बारे में हमें आइडिया हो जाएगा कि दज्जाल आने वाला है। दज्जाल के आने से 3 साल पहले बारिशें जो हैं वो 1/3 कम हो जाएंगी। उसके दूसरे साल में 2/3 बारिशें कम हो जाएंगी और दज्जाल के आने से 1 साल पहले बारिशें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी, हत्ता कि जानवर भी मरना शुरू हो जाएंगे और ख़ुराक भी नहीं रहेगी। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, फिर उस टाइम पे हम क्या खाए पिएंगे? जिस साल में खाना ही नहीं होगा उस साल में हम क्या खुराक खाएंगे? तो आपने फरमाया कि तुम्हारी खुराक क्या होगी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, यही तुम्हारी खुराक होगी और इसी पर तुम गुजारा कर लोगे। मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के बारे में पूछता था उतना कोई भी उनसे नहीं पूछता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ दज्जाल के बारे में परेशान करती है? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है
کہ دجال جب آئے گا تو وہ اپنے ساتھ ایک روٹی کا پہاڑ لے کر آئے گا اور لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی وہ کرے گا یاد رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کرے گا, اللہ کی اجازت سے کرے گا. یعنی کہ میں اس کو آسان الفاظ میں یوں بیان کروں گا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف ہے اور دجال ایک طرف ہے. یعنی دجال جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے, کوئی اللہ کے خلاف کوئی اپوزنگ پاور اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا اتنا سر پہ چڑھا لیں کہ سمجھے بس دجال آ گیا تو کیا ہو گیا. یعنی وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی ہم سب کے لیے, ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا, ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. لیکن کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پاور ساری اس کے ہاتھ میں نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے القوی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا, بالکل اسی طرح سے المسیح دجال جو ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے, ایک امتحان ہے بلیورز کے لیے. اور ایسا امتحان ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا سوائے اس کے کہ اس نے اپنی قوم کو المسیح دجال کے فتنے کے بارے میں نہ بتایا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جو کہ المسیح دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا ہو. جہاں تک المسیح دجال کی ڈسکرپشن کی بات آتی ہے تو اس کی کمپلیکشن جو ہے وہ فیرش کمپلیکشن ہے, ریڈش کہہ لیں آپ کی, اس کی سکن ٹون ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس کی جو بلڈ ہے وہ بہت بڑی اور ایک بلکی فزیک ہے. اس کے ماتھے کے اوپر کافہ را لکھا ہوگا جو کہ تمام مومنین جو ہیں پڑھ سکیں گے, چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں. دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی, وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. اور اگر ہم احادیث کا جائزہ لیں تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ لگتا ایسے ہے واللہ عالم کہ دجال جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا بڑا ماسٹر ہوگا, کیونکہ آتا ہے کہ وہ زمین سے سارے خزانے نکال پائے گا اور وہ بہت تیزی سے ہوا کی سپیڈ سے ٹریول کیا کرے گا. اور یہ بھی کہ وہ ایک شخص کے والدین کو لگے گا ایسے کہ دوبارہ زندہ کر دیا, لیکن اصل میں وہ اس کے والدین نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو ایک دفعہ مر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. بلکہ یہ دجال جو ہے یہ شیطانوں کی مدد لے گا, شیاطین جو جن میں سے ہیں ان کی مدد لے گا کہ وہ اس کے پیرنٹس کا روپ دھار کر آئیں اور اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ تمہیں دجال کی عبادت کرنی چاہیے. دجال کا مطلب ہی جھوٹا ہے, امپوسٹر, لائر, ڈیسیور, وہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا, فریب دینے والا. تو وہ ظاہر تو یوں ہی کرے گا کہ وہ انسانوں کی مدد کے لیے آیا ہے, لیکن اصل میں وہ لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تمیم الداری جو صحابی رسول تھے انہوں نے جا کر دجال سے ایکچولی ملاقات کی اور اس نے کچھ باتیں بتائیں اپنے آنے سے پہلے کی. ایک اس نے بتایا کہ سی آف گیلیلی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گی, دوسرا اس نے بتایا کہ اسپرنگ آف زغر جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا, اور تیسرا اس نے یہ کہا کہ جو ڈیٹ پام ٹریز ہیں یعنی جو بیسان کے جو کھجور کے درخت ہیں وہ بھی پھل دینا چھوڑ دیں گے. آج جتنی میری ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ تقریباً ساری چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں. اسپرنگ آف زغر مجھے نہیں معلوم اب کہاں پر ہے, کیونکہ جتنا بھی اس کے بارے میں آپ سرچ کریں مجھے تو انفارمیشن نہیں مل پائی, شاید وہ چشمہ ختم ہو چکا ہے. جہاں تک سی آف گیلیلی کی یا لیک ٹائبیریس کی بات ہے اس کا پانی کانسٹنٹلی ڈپلیٹ کرتا چلا جا رہا ہے. اور رہی بات ڈیٹ پام ٹریز آف بیسان کی تو اس کے بارے میں بھی کچھ ریسرچ پیپرز اویلیبل ہیں کہ وہاں پہ جو ٹری پاپولیشن ہے کتنی بری طرح سے وہ افیکٹ ہو رہی ہے, بیکاز لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں کچھ انفیکشن ڈیولپ ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب دجال آئے گا تو وہ شام اور بابل کے بیچ میں سے آئے گا, یعنی کہ جو پریزنٹ ڈے سیریا جارڈن کا ایریا ہے وہ اور عراق کے بیچ میں سے جو ایک بیلٹ بنتی ہے وہاں سے کہیں سے وہ نمودار ہوگا جب فرسٹ ٹائم وہ دنیا میں آئے گا. آخر میں یہ کہ دجال کا خاتمہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا تو لٹرلی وہ پگھل جائے گا. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے, اس طرح سے دجال پگھل جائے گا, کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایک نبی اور رسول آ چکا ہے اور جو جھوٹے کا جھوٹ اور فریب ہے وہ اب اس کے آگے ختم ہو جائے گا. نو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آپ یہ ساری باتیں سننے کے بعد سوچ رہے ہوں گے کہ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ دجال آنے والا ہے, کیا اس کا وقت آ چکا ہے؟ اصل جواب یہ ہے واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کوئی شخص بھی, چاہے وہ اسرائیل کا ہیلتھ منسٹر ہو یا کوئی اور شخص ہو, وہ حتمی طور پر کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد دجال آنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کب آئے گا, لیکن جب وہ آئے گا بہت بڑا فتنہ ہوگا, بہت بڑا فتنہ ہوگا. تو ہمارے لیے کرنے والے کام کیا ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. تو دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو تھوڑی سی سلائٹ ویریشن کے ساتھ مختلف کتابوں میں پائی جاتی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کے فتنے سے.
یہ وہ دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یوں سکھائی جیسے ان کو سورہ فاتحہ سکھائی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں وہ اس دعا کو ہر نماز میں پڑھتے تشہد کے اندر۔ تو میری آپ سے آج کی پہلی جو گزارش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ دعا یاد کر لیں، اس دعا کو ہر نماز میں تشہد میں پڑھیں، چاہے وہ آپ کی نفل نماز ہو، سنتے ہوں، کچھ بھی ہو، یہ دعا آپ نے تشہد میں ضرور پڑھنی ہے۔ تو یہ تو رہی پہلی ٹپ۔ دوسری چیز جو آج کی میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ سورہ الکہف ہمیں ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے۔ آج چونکہ الحمدللہ جمعے کا دن ہے تو اس لیے جمعے کے دن یعنی جمعرات کے ٹائم سے لے کے مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک آپ سورہ الکہف کی پوری طور پہ تلاوت کریں انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ ایک ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کے لیے ایک لائٹ بن جاتی ہے، آپ کے لیے ایک نور بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ فتنہ آف مسیح دجال سے بھی دور رکھے گی انشاءاللہ۔ آج کی تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ سورہ الکہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، ان کو حفظ کر لیں۔ یہ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی فرمائی ہماری، چاہے پہلی 10 آیتیں کر لیں یا آخری 10 کر لیں یا دونوں کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اور خاص طور پر سورہ الکہف جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ جتنے فتنے سورہ الکہف میں مینشنڈ ہیں اللہ ہم سب پہ رحم کرے، یہ سارے کے سارے فتنے مینیفیسٹ ہو جائیں گے جب دجال آئے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، چاہے وہ وبائی امراض ہوں یا وہ دنیا کے زندگی اور موت کے فتنے ہوں یا وہ دجال کا فتنہ ہو۔ Until next time, this is me, Raja Ziaulak signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا، سنا، جانا دجال کے بارے میں۔ ظاہر ہے اللہ اس فتنے سے بچائے اور آنے والے نسلوں کو بھی بچائے۔ ہم تو شاید نہیں رہیں گے لیکن جو آنے والے نسل ہیں اللہ ان کو بچائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ سو آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھا، سنا۔ ویڈیو اچھا لگے یا اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ کوئی زبردست ویڈیو انشاءاللہ ایسے ہی ایک انفارمیشن والا آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا انشاءاللہ، ساتھ میں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔